बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। नवंबर की 2 तारीख मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। कुछ मसरूफियात की बिना पर मैं जो सुबह आपसे मुखातिब होता हूँ वो मैं वीडियो नहीं कर सका। मियाँ नवाज शरीफ की वीडियो आई है अमेरिका से। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं। वहां पर कुछ लोग हैं जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को वेलकम कर रहे हैं। उनमें कोई डार साहब हैं जिनका ट्विटर हैंडल देखने से पता चलता है कि वो काजी फायज ईसा के रिसेंटली बड़े फ़ैन नज़र आए, नून लीग के बड़े फ़ैन हैं उन्होंने। और ये अमेरिका में जो सिविल कंस्ट्रक्शन के काम हैं उनमें इन्वॉल्व हैं। उनके अलावा एक और साहब हैं, जब इसहाक डार गए थे अमेरिका और वहाँ पर एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी ने उनको कन्फ्रंट किया था, तो बड़ी नंगी गालम गलोच हुई थी। वो साहब जो इसहाक डार के इस्तकबाल करने वालों में शामिल थे, नवाज शरीफ के साथ वीडियो में वो साहब भी नज़र आ रहे हैं। उनका तारुफ क्या है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, वीडियो में उनका चेहरा नज़र आया इसलिए मैंने कहा मैं आपको बताऊँ। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये बात कर रहे थे कि मैं सब्र करके बैठा हूँ। और अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अगर आप इसका जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल, जिसमें इस वक्त एक मरकज़, एक महवर है जिसके गिर्द सब कुछ घूम रहा है, वो है इमरान खान। उस इमरान खान पर तबसरा करते हुए मारूफ सीनियर सहाफ़ी और बड़े नामी ग्रामी रिपोर्टर उमर चीमा, उन्होंने ट्विटर पे कहा इमरान खान को नेल्सन मंडेला बनने के लिए मजीद 26 साल जेल में रहना पड़ेगा। इमरान खान को नेल्सन मंडेला बनने के लिए मजीद 26 साल जेल में रहना पड़ेगा। आसिफ जरदारी बनने के लिए भी 10 साल और जेल में गुजारना होंगे। बेहतर है मियाँ नवाज शरीफ जैसा लीडर बन जाएं। मियाँ नवाज शरीफ की इतनी बेइज्जती कोई कर सका? यानी इमरान खान जो जेल में हार नहीं मान रहा, इमरान खान जिसके प्लेटलेट नहीं गिर रहे, इमरान खान जिसके सीने में दर्द नहीं हो रहा, इमरान खान जिसको दिल की तकलीफ, कमर की तकलीफ, मुख्तलिफ तकालीफ नहीं हो रही, दांत की इन्फेक्शन की अगर शिकायत हुई भी, उल्टियाँ हुई भी, जो जेल में बहुत बुरे हालात हैं उनके बायस, तो भी वो कहता है जेल में रहूँगा। उस इमरान खान को मशवरा दिया जा रहा है कि नेल्सन मंडेला जैसा बनना है तो 26 साल जेल में गुजारने होंगे, जरदारी बनना है तो जेल में मजीद 10 साल गुजारने होंगे, नवाज शरीफ बन जाओ, यानी भाग जाओ जेल से, प्लेटलेट गिराओ, जाली रिपोर्ट्स दो, 4 हफ्ते की परमिशन लो, 4 साल के लिए निकल लो। ये नून लीग के फेवरेट सहाफ़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुसलसल तनकीद करने वाले उमर चीमा बता रहे हैं कि नवाज शरीफ जैसे बन जाओ, निकल लो पतली गली से। मियाँ नवाज शरीफ की इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी? यानी आप बाहर निकल गए, आप वापस आए तो आप ऐसी डील करके आए कि अदालत आपके लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी। आप ऐसी डील करके आए कि नैब धड़ाधड़ कह रहा था और अभी फिर कहेगा। ये जो तोशा खाना का गाड़ियों वाला केस, इसमें भी नैब कहेगा कि ये केस ख़त्म कर दिया जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, इनको ज़मानत दे दी जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, इनको बरी कर दिया जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब थी? जब मियाँ साहब हुकूमत में नहीं थे, जब डील नहीं की थी मियाँ साहब ने क़ुव्वत नाफिज़ा से। तो क़ुव्वत नाफिज़ा से डील के बाद मियाँ साहब की यह हालत हुई। अब पसंदीदा तरीन सहाफ़ी ही बेइज्जती करें। जरदारी साहब की जो बात हो रही है, जरदारी साहब की जेल का भी तस्करा करें ना, उसकी डिटेल्स बताएं कि जरदारी साहब जेल के साथ साथ जेल हॉस्पिटल में थे और जरदारी साहब की ज़बान पे जो कट लगा था वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दिनों में लगा था। ये तमाम चीज़ें भी बताएं, दिलचस्प होगा। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो जेल थी उसमें आप जाके मियाँ नवाज शरीफ विजिट्स हॉस्पिटल फ्रॉम जेल लिखें तो आपको ऐसे कोई 22 मौके मिल जाएंगे जिनमें मियाँ नवाज शरीफ जेल से निकले, जिना गए, पिम्स गए, इधर गए उधर गए, मुसलसल मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल से निकल के अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे। तो एक मियाँ नवाज शरीफ साहब की इतनी बेइज्जती के ऐसे मौके पर जब अमेरिका के रेस्टोरेंट्स उनकी वीडियोस आ रही हैं, मैं सब्र करके बैठा। मियाँ साहब आप सब्र करके बैठे, लंदन में बाहर बच्चे मौजूद थे, आप निकले नहीं, आपको निकालने वाले परेशान थे। पाकिस्तान में आपने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया नहीं। पाकिस्तान में आपने या तो छल्ली खाई है या आपने मरी में खड़े होकर रोटी कितने ग्राम की है ये देखा है, या एक कामरान लाशारी को लेकर बैठ गए आप कि अंदरून में वॉल्ड सिटी अथॉरिटी जो काम कर रही है वो काम कैसा हो रहा है। मियाँ साहब ये रह गई है आपकी
ایک جیل میں بیٹھی ہوئی عورت سے آپ الیکشن ہار گئے, وہ کیس نہیں کھلنے دیتی آپ کی حکومت. جج بدلو, ٹرائیبیونل بدلو, یہاں آپ لوگ آ چکے ہیں. 3 بار کے سابق وزیر اعظم کی یہ رہ گئی ہے. تو میاں صاحب اب آپ صبر کر کے بیٹھے ہیں یا جوش اشک سے تہیہ طوفان کیے ہوئے؟ میاں صاحب اب آپ رو ہی سکتے ہیں نا, مسلسل رو رہے ہیں. غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں تہیہ طوفان کیے ہوئے. تو لے آئیں آنسو بہا بہا کے طوفان لے آئیں آپ. میاں صاحب یہی ہو سکتا ہے, اب آپ کر بھی یہی رہیں. کیوں نکالا اس میں بھی آپ پہلے جرنیلوں کی بات کرتے تھے, اب آپ صرف ججز کی بات کرتے ہیں. تو میاں صاحب ٹھیک ہے, صبر اچھی بات ہے, لیکن آپ کا صبر بھی جو ہے وہ جعلی حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے. اب اس کی کیا بات کریں؟ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں, مجیب الرحمان شامی صاحب کے پروگرام میں, کامران شاہد کے پروگرام میں, کسی ایک آدھ اور شو میں ہم نے دیکھا ایک ساجد تارڑ نام کا بندہ جو ٹرمپ کا مشیر ہے, ٹرمپ کا مشیر ساجد تارڑ, یہ بتایا جا رہا ہے. امریکن بزنس مین ہے یہ, اس کا آپ کو گوگل پہ جا کے پروفائل پتہ چلتا ہے. ٹرمپ کے ساتھ اس کی کچھ تصویریں وغیرہ ہیں اور اس کی ویڈیو وائرل ہے کہ نریندر مودی ایک بہترین سیاستدان ہے, کاش پاکستان کو بھی ایک نریندر مودی مل جائے. یہ بندہ ہے اور یہ ہماری قوت نافذہ کی چوائس ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز پہ بٹھایا جائے, بٹھا کے اس کے انٹرویوز چلائے جائیں اور وہ یہ بتائے کہ ٹرمپ کیوں عمران خان کو رہا کروائے گا, ٹرمپ کیوں عمران خان کے حق میں بات کرے گا. ماما لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایسی کی تیسی کر رہا ہے. وہ بھائی آپ ٹرمپ کے مشیر ہیں, تو وہاں الیکشن ہو رہا ہے, آپ وہاں جائیں, ٹرمپ کی مشاورت کریں, آپ وہاں جائیں, الیکشن میں حصہ لیں, آپ وہاں جائیں, وہاں کے معاملات دیکھیں. اور یہ جو ہمارے یہاں سیاستدان اسمبلی میں آ کے بتاتے ہیں نا کہ اوورسیز پاکستانی ان کا کیا لینا دینا ہے, تو وہی اوورسیز پاکستانیوں میں شامل یہ ساجد تارڑ جو ہے, اس کا کیا لینا دینا. ہمارے چینلز لے کر بیٹھ گئے. عمران خان وہ چیز ہے کہ سب کچھ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. امریکہ سے بھی کوئی آئے گا تو عمران خان پہ بات کرے گا, یہاں سے کوئی امریکہ چلا جائے گا, لندن چلا جائے گا تو عمران خان پہ بات کرے گا, یہاں قوت نافذہ بات کرے گی تو عمران خان پہ بات کرے گی. کیسے؟ آپ دیکھیے, انصار عباسی صاحب نے خبر دی. انصار عباسی صاحب خبر دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ فوج پی ٹی آئی سمیت کسی سیاسی جماعت سے بات چیت نہیں کرے گی سینئر دفاعی ذرائع. اب انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ پاک فوج پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گی, اور ادارے کا موقف پہلے ہی واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ سیاست پر بات کریں, مذاکرات کریں اور رعایت دیں اور لیں. گزشتہ کچھ دنوں میں مسلسل ایک چیز پر بات ہو رہی ہے کہ عمران خان نومبر دسمبر میں کسی وقت جیل سے باہر آ رہا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ونڈوز کھل سکتی ہیں, میں نے 3 بار چیزیں بتائی تھیں آپ کو, دوبارہ بتا دیتا ہوں. 1 اکتوبر کے بعد یعنی قاضی فائز عیسیٰ چلے گئے. دوسری ونڈو کی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ وہ کھلے گی مارچ میں. ٹرمپ الیکشن جیتے گا, اس کے بعد اپنی حکومت بنائے گا, اور یہ بھی ایک مفروضہ ہے نا, ٹرمپ الیکشن جیتے گا, ہار بھی سکتا ہے, اس کے بعد اپنی حکومت بنائے گا, اپنی مختلف ٹیمز بنا کر پرائرٹیز سیٹ کرے گا, بریفنگز لے گا, ایشوز دیکھے گا, 1 2 3 سیٹ کرے گا اپنے ٹارگٹس. افغانستان ان میں ایک بڑا ٹارگٹ ہوگا, افغانستان کے ساتھ پاکستان کے حالات پہ بات ہوگی, عمران خان زیر بحث آئے گا. اس پورے کام میں مارچ تک لگ جائے گا. اگر اس سے پہلے بھی کوئی ٹرمپ نے پرو عمران خان انسٹرکشنز دیں اور پاکستان میں کچھ قوتوں سے بات کی, تو بھی اس بات چیت کو, اس کے نتائج کو سامنے آنے میں مارچ تک کا وقت لگ جائے گا. تو دوسری ونڈو مارچ میں ہوگی. اور تیسری ونڈو عمران خان کی رہائی کی جو بڑے بھرپور انداز میں اوپن ہوگی, وہ جولائی 2025 میں اوپن ہوگی, جب پاکستان میں ایک بہت بڑے فیصلے پر ساری سیاست گھوم رہی ہوگی. وہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ ہمارے یہاں اس سے پہلے بھی 3-4 بار ہو چکا ہے. وہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ سیاستدانوں کے درمیان اختلافات کو بھی ختم کر دیتا ہے, سب ایک پیج پہ آ جاتے ہیں اور اس فیصلے پر ہاں بھی کر دیتے ہیں. تو اس فیصلے پر جب بات ہو رہی ہوگی تب ایک ونڈو کھلے گی. یہ جولائی 2025 کی صورتحال ہے. اس سے پہلے عمران خان کی رہائی جو ہے وہ عدالتوں سے ہو سکتی ہے, اور عدالتوں سے ہو رہی ہوتی تو اب تک ہو جاتی. عدالتیں اگر اپنے روٹین کورس پر چل رہی ہوتی تو جو اڈیالہ میں ہوا تھا کہ 14 گھنٹے چلاؤ اور چلا کے بس سزا دو, یہ نہ ہوتا. عدالتوں میں ہو رہی تھی تو ابھی ایڈمن جج چھٹی پر, یہ والا جج چھٹی پر, وہ والا جج بیمار, یہ نہ ہو رہا ہوتا. عدالتوں سے ہو رہی ہوتی تو وہاں پر وکیل صاحب کہتے کہ, اور وہ وکیل صاحب جو اڈیالہ میں کیسز چلا چکے, وہ کہتے کہ جناب مجھے
کاغذات کے مطالعے کے لیے دے دیجئے 2 ہفتے، اور عدالت کہتی 2 ہفتے نہیں 10 دن لے لیں. یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ادھر ایڈمن عدالت میں، ادھر انسداد دہشت گردی عدالت میں، ادھر 9 مئی کے کیس میں، یہ مسلسل ہو رہا ہے. اتنی ڈیٹیلز ہیں عمران خان کے خلاف کیسز کی، اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ آپ ان کو کمپائل کرنے بیٹھے نا تو آپ اپنا سر نوچ لیں کہ یار میں اس پر بات کروں، اس پر بات کروں، اس پر بات کروں. عجیب و غریب کیسز ہیں. مطلب ایک بندے پہ 200 کیسز بنا دیے گئے تھے. تو سسٹم اتنا بڑا کردار ہے، اتنا بڑا قد کاٹ ہے عمران خان کا کہ سسٹم عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور وہ تمام کروڑوں پاکستانی جو ایک آواز عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان تمام کو کنٹرول کرنے کے لیے ترمیم لے آؤ، قانون بدل دو، کیس بناؤ، جج ہٹاؤ، جج لگاؤ، اس کے بعد ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کے 25 کرو تاکہ ہماری تعداد بڑھ جائے. یہاں تک آنا پڑا ہے. وہ کہتے ہیں نا اتنے بہادر بنو کہ تمہیں ہرانے کے لیے قانون بدلنا پڑے، دستور بدلنا پڑے. تو عمران خان اس وقت اس مقام پر، اس جگہ پر موجود ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ کسی ہیروئن کو کسی تھانے کے لاک اپ میں ڈالا جائے نا، یہ ابھی لیاقت آباد تھانے میں ہوا تھا کچھ دن پہلے، تو وہاں پر اس کو سزا دینے کے لیے بھی ایس ایچ او کہتا ہے یار اندر لاک اپ والا پنکھا بند کر دے. ایک ہیروئن لاک اپ والا پنکھا بند کر دے، یعنی وہ بھی بند نہیں ہوتا. یہاں آپ نے سابق وزیر اعظم کو، پاکستان کے سب سے زیادہ بڑے لیڈر کو، سب سے زیادہ ووٹ لینے والے بندے کو آپ نے اس وقت جیل میں ڈالا ہوا ہے. 5 دن اس کے سیل کی آپ نے بجلی بند کر دی. یعنی میاں نواز شریف کے کیس میں شہباز شریف صاحب خط لے کے آئے تھے اس کی جیل کے سیل سے اے سی مت ہٹانا ورنہ اس کو ڈائلسس کی ضرورت پڑ جائے گی. یہاں عمران خان کے کیس میں آپ نے ایسا لگتا ہے مطلب کوئی مذاق ہے، آپ نے 5 دن جیل سیل کی بجلی بند کر دی. یہ عمران خان کے خلاف اس سسٹم کو، اس بندے کو توڑنے کے لیے کرنا پڑا ہے. مطلب عمران خان کی بہنوں پر جو کیس تھا نا، وہ تھا یہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی. وہ بھی نہیں تھی کیونکہ دونوں بہنیں ایک ویڈیو میں صاف نہ تھا، دونوں بہنیں کھڑی ہوئی. وہاں پر آپ نے ان کو جیل میں ڈالا، اور اس کے بعد اس کیس پر بھی ہمارے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان کی بہنوں کی رہائی پر حیرانی ہے، ممکنہ طور پر ڈیل ہوئی ہے. اور کوئی کیس ہے؟ عمران خان کی بہنوں کی رہائی پر حیرانی ہے، ممکنہ طور پر کوئی ڈیل ہوئی ہے. تو یہ اس وقت عمران خان کا عالم عدالتوں سے رہائی ہونا ہوتی، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ رہائی بہت پہلے ہو گئی ہوتی. سسٹم نے عدالتوں کو اس وقت 2 چیزیں کر کے، ایک الجھا کر، دوسرا بزور طاقت مینج کر کے عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے. ورنہ عمران خان جیل سے باہر آ جائے ناٹ اے بگ ڈیل ایٹ آل، لیکن یہ اس طرح سے کیا گیا ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ عدالت سے مقتدر قوتوں کو، قوت نافذہ کو، مقتدر قوتیں بھی کہنا غلط ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، قوت نافذہ کو ایک پیغام دیا گیا ہے 6 جج صاحبان سے جنہوں نے خط لکھا تھا. یحییٰ آفریدی صاحب نے ملاقات کی، اس بارے میں خبر آئی. پھر پتہ یہ چل رہا ہے کہ قوت نافذہ کو بھی اور سیاسی قوتوں کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ جو بار بار عدالتوں میں معاملات آتے ہیں نا، اور آپ پریشان ہیں اور آپ ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مت کریں. معاملات کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں. جب آپ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی مداخلت ہے، مداخلت مت کریں. اور جج صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے ملاقات کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز اس وقت وہ واحد امید ہیں کہ جس کی طرف کوئی بھی مصیبت کا مارا بڑھتا ہے، اٹھا لیا باپ کو، اٹھا لیا بھائی کو، اٹھا لیا بیٹے کو، اٹھا لیا صحافی کو، گرفتار کر رہے ہیں صحافی کو، صحافی کے خلاف پرچہ دے چکے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ جاؤ، اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے وہاں سے ضمانت کرواؤ، وہاں سے عدالت کا فیصلہ لو کہ ہم سیکٹر کمانڈر کو بلا لیں گے، ہم ایجنسی کے ہیڈ کو بلا لیں گے، ہم اس کو بلا لیں گے، اور پھر بندہ رہا ہونے کے آثار نظر آئیں. آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ پتا تھا کہ آج کے دن صبح کے کسی وقت میں ممکنہ طور پر اچھی خبر آ جائے. اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا، یعنی اٹارنی جنرل عدالت کو بتا رہے ہیں اس بندے کے بارے میں جو 24-25 دن سے غائب ہے، انتظار حسین پنجوتا، کہ 24 گھنٹے دے دیجیے اچھی خبر آ جائے گی. تو آپ کو پتا ہے کہ بندہ کہاں ہے. اتنا بڑا مذاق اس ملک میں چل رہا ہے. تو یہاں یہ پیغام دیا گیا کہ مداخلت نہ کیجیے، چلنے دیجیے. اور اس طرح 2 چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. ایک، آپ چلنے دیں گے، چلنے دیا جائے گا، مداخلت بند کیجیے، اور جو غلط ہو رہا ہے اس کو انڈو کیا جائے گا. اب اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کاؤنسل کا بھی اجلاس بلا لیا گیا ہے. جوڈیشل کاؤنسل کے اجلاس کی امپورٹنس کیا ہے؟ 2 چیزیں نا، ایک جوڈیشل کمیشن ہے،
جو ججز لگائے گا، ایک جوڈیشل کاؤنسل ہے جو ججز نکالے گی، ججز کے خلاف شکایات وغیرہ آئیں گی، ان کو سنیں گے، سننے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ جج کو رکھا جا سکتا ہے برقرار یا نکالا جا سکتا ہے. تو جوڈیشل کاؤنسل کا بھی اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں ممکنہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا معاملہ سنا جائے گا. ان کے خلاف شکایت بھی موجود ہے، یہ ہمارے سامنے ممکنہ صورتحال ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف شکایتیں تھیں، سنا ہی نہیں گیا. مطلب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بے تحاشا شکایتیں، بیرسٹر علی طاہر صاحب کی شکایت تھی، اور یا مقبول جان صاحب کی شکایت تھی، اس کے علاوہ اظہر صدیق صاحب کی شکایت تھی. شکایتیں بہت تھیں ان کے خلاف، سنا ہی نہیں گیا. یہ اس سے پہلے بھی ہوا، قاضی صاحب سے پہلے بھی ہوا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے خلاف شکایت سنی جا سکتی ہے. یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ پیغام دے دیا گیا. اس کے ساتھ جوڈیشل کمیشن کے نام آ گئے. اب جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے لیے نام کیا آئے ہیں آپ دیکھیے کہ عمر ایوب صاحب کا نام آیا اپوزیشن سے، شبلی فراز صاحب کا نام آیا اپوزیشن سے، ایک قومی اسمبلی ایک سینٹ. جو حکومت ہے اس میں نام آیا ہے آفتاب صاحب کا، آفتاب احمد خان صاحب. آفتاب احمد صاحب جو ہیں وہ یہ 80 برس کی عمر کے سینئر پولیٹیشین ہیں، PMLN کے، کئی بار وزیر رہ چکے ہیں، اور یہ ایک بزرگ سینئر سیاستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں. قومی اسمبلی سے ان کا نام آیا ہے. فاروق ایچ نائک کا نام آیا ہے سینٹ سے. اب فاروق ایچ نائک صاحب، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک نام آیا خورشید خان بروچہ صاحبہ کا. یہ جو خورشید بروچہ صاحبہ ہیں یہ مختلف نگراں حکومتوں میں وزیر رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ مشرف دور میں وزیر رہی. پارسی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. ایک تھا نا کہ اقلیتی خاتون نمائندہ جس کی نمائندگی کی جائے گی اسپیکر کے ذریعے، تو یہ ان کا نام آ گیا ہے. اب جوڈیشل کمیشن میں مزید کیا نام ہے؟ جوڈیشل کمیشن میں مزید نام ہے چیف جسٹس کا. پھر اس کے بعد جو پریزائڈنگ جج ہیں یعنی کہ آئینی بینچ کے سربراہ جج صاحب. تو آئینی بینچ کے سربراہ جج صاحب کون ہوں گے؟ ابھی تو ہمارے سامنے نام ہی نہیں ہے. تو پھر ممکنہ طور پر پہلے ان کا انتخاب عمل میں آئے گا. کیونکہ جوڈیشل کمیشن ہے ججز لگانے والا. اب ان کے انتخاب کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی کہ اس میں مزید ججز کون سے ہوں گے. حکومت 25 ججز کر کے اپنی مرضی کے ججز بٹھانا چاہتی ہے اس آئینی بینچ میں بھی. تو یہ ہو پائے گا. ظاہر ہے کہ حکومت کے ووٹ زیادہ ہوں گے. اس میں پاکستان بار کونسل کا فاروق ایچ نائک صاحب جو یہاں سے حکومت کے نمائندے ہیں انہی کا وہاں سے نام آئے گا، تو وہ بھی ان کا ہوگا. اٹارنی جنرل ان کا ہوگا، وزیر قانون ان کا ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ججز کی شکل میں نام ہوں گے. تو چیف جسٹس، اس کے بعد 3 سینئر ججز. تو چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب آپ اینٹی حکومت رکھ لیجئے، پرو PTI نہیں کہتا میں، اینٹی حکومت ووٹ رکھ لیجئے کیونکہ حکومت پریشان ہے ان سے. میں ان کو اینٹی حکومت بھی نہ کہتا، نئے چیف جسٹس سے بالکل متنازع نہیں کرنا چاہیے، لیکن حکومت خود پریشان ہے. اور ابھی حکومت جو بینچ لگانے والی کمیٹی اس میں بھی تبدیلیاں کرے گی. پھر اس کے بعد نام آئے گا منصور علی شاہ صاحب کا. اس کے بعد نام آتا ہے منیب اختر صاحب کا. اور اس کے بعد سینئر ججز تو ان میں نام آتا ہے امین الدین خان صاحب کا. تو حکومت کے نام بھی اس میں بڑھ جاتے ہیں. اور اگر امین الدین خان صاحب پریزیڈنٹ جج بن جائیں گے تو تیسرا نام کون سا آئے گا؟ تو پھر مندوخیل صاحب کا نام آئے گا. تو حکومت کی ووٹ مندوخیل صاحب، امین الدین خان صاحب 2 ہو گئے. پھر اس کے بعد وزیر قانون 3 ہو گئے. پھر اس کے بعد پاکستان بار کونسل کا نمائندہ 4 ہو گئے. پھر 2 ووٹ حکومت کے سینٹ اور قومی اسمبلی سے، تو یہ 6 ہو گئے. پھر خورشید بروچہ صاحبہ حکومت کی نمائندگی ہیں، ممکنہ طور پر حکومت کا نمائندہ بنا کے ڈال لیجیے آپ، تو 7 ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ، تو یہ پوری طرح سے وہاں پر حکومت کے حق میں صورتحال ہے. ججز کی تعداد بڑھائیں گے. ججز کی تعداد بڑھانے کے بعد آپ کر دیں گے اپنی مرضی کی سپریم کورٹ کے سلسلے میں آگے بڑھنا. لیکن اس تمام تر صورتحال میں جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کا چیلنج ہونا ایک بہت بڑی خبر ہے. یہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی سنا جا رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سنا جائے گا. اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سنے گی، یہ آئینی بینچ نہیں سنے گی. حکومت اس پر اڑے گی تو پھر ہوگا یہ کہ بحران کی صورتحال ہمارے سامنے ہوگی. لیکن ابھی تک ماہرین قانون اس بات پر 100% یقین رکھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سنے گی، کیونکہ آئینی بینچ جو ہے یہ معاملہ اگر اس سے متعلق ہے تو آئینی بینچ کیسے سن سکتی ہے. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ خبروں کا ایک انبار تھا. یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.